میں تعجیل کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد حاضرین کے دلوں میں بے پناہ دعائیں ہیں اور یہ مقام استجابت دعا کا ہے۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے بانیان اعضاء، حاضرین اعضاء، سب کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے صلوات پڑھنے پر محمد۔ ملک عزیز پاکستان کی حفاظت، مکتب تشیع کی عظمت، دین اسلام کی سربلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ حاضرین کے مرحومین، شہداء، وہ سب عزادار جو پچھلے سال یہاں تھے آج نہیں ہیں، اس کے علاوہ ہمارے علماء، مراجع، تمام حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے بھی عزادار ہیں دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی بلندی روح کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی قرأت فرمائیں۔ پروردگارہ، ان مرحومین کو محمد و آل محمد کے جوار میں جگہ عنایت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی آنکھوں کو ان کے جمال مبارک سے مشرف فرما، ہم سب کو ان کا خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، جو دعائیں ہیں حاضرین کے دلوں میں، جو دیکھ رہے ہیں ہمیں، سب کی دعاؤں کو تو جانتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ خالق العباد وساطح المہاد ومسیل الوہاد ومکسب النجات، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الأول لم يزل والباقی بلا اجل، حرت له الجباہ وحدته الشفاء، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الخلائق اجمعین، امام المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وحبیبنا شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، قد بین لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ عزاداران سید الشہداء، پروردگار آپ سب کا یہ پرسہ وارث حسین کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
परवरदिगार सवाए गम हुसैन के हमें कोई गम न दिखाए। आय करीमा जो आपकी खिदमत में तलावत का शर्फ हासिल हुआ, सूरह क़सस की 17 नंबर आया है, जिसमें परवरदिगार दुनिया वालों को एक बशारत दे रहा है और एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठा रहा है। खुदा फरमा रहा है कि जान लो तुम्हारा परवरदिगार ज़मीन को मुर्दा होने के बाद दोबारा ज़िंदा करेगा। ये ज़मीन जिसे हम बहुत ही सरसब्ज़, जिसमें बेपनाह रंग व बू हम देख रहे हैं, बिलाखिर ये मुर्दा हो जाएगी और खुदा इसे दोबारा ज़िंदा करेगा। फरमा रहा है कि हम अपनी आयात को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम अक्ल व फ़िक्र से काम ले सको। ज़मीन के मुर्दा और ज़िंदा होने से क्या मुराद है? आया वाक़ई यही ज़मीन वाक़ई मुर्दा हो रही है? हम तो अब खुद भी देख रहे हैं, बहुत सारी सरसब्ज़ जगहें जो हैं वो बंजर ज़मीन में तब्दील हो रही हैं। इंसानों की अपनी ख़ताएँ हैं। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुफस्सिरीन जो हैं, उन्होंने जब इस आयत पर काम किया और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अहादीस और मोहम्मद वाले मोहम्मद की रिवायात से दो नतीजे निकाले। सबसे पहला नतीजा तो यही है, कहते हैं कि ज़मीन वाक़ई मुर्दा होगी और खुदा इसे दोबारा ज़िंदा करेगा। खुदा यहाँ वाज़े कर रहा है कि नुहयिल मैता या नुहयिल अर्ज़ा बादा दुरूसिहा, ज़मीन के ख़राब होने, बंजर होने, खुश होने के बाद मैं इसे दोबारा इहया करूँगा। लेकिन परवरदिगार यहाँ एक और हकीकत की तरफ भी इशारा कर रहा है कि सिर्फ ज़मीन के मुर्दा होने के बाद इसे ज़िंदा नहीं करूँगा, ज़मीन वालों पर यानी ज़मीन पर रहने वालों के मुर्दा होने के बाद भी उन्हें ज़िंदा करूँगा। और वो कैसे? परवरदिगार फरमा रहा है कि इसी के ज़िमन में कि नहदिल इंसान अज़्ज़ाल अनिल हक़ इलल हक़, वो इंसान जो हक़ से गुमराह हो चुका है, मैं बिलाखिर उसे दोबारा हिदायत दूंगा हक़ की तरफ। वनुसद्दिदुहु ईमाना, उसके ईमान को मुस्तहकम पुख्ता करूँगा कि अन यसीरा मुअमिनन बादा कुफ्रिही, कि वो जो नाशुक्री की वजह से हक़ से दूर हो चुका था, सरकश हो चुका था, दोबारा ईमान की तरफ पलटा। अब इसी आयत के ज़िमन में हमारे आइमा के और भी बहुत सारे फरामीन हैं। ये तो जो मैंने फरमान आपकी खिदमत में या हमारे भाइयों की तफासीर से मैंने लिया। अब हम आते हैं कि सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि क्या फरमाते हैं कि यहाँ ज़मीन से जो मुर्दा होने की बात है वो खुद ज़मीन की नहीं है, यहाँ अहलुल अर्ज़ की बात है। मेरे छठे मौला फरमा रहे हैं कि ये जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, अगरचे आपको ज़िंदा लगेंगे लेकिन अपनी सरकशी, ख़ताओं, बीमारियों, गुनाहों की वजह से ये मुर्दा हो चुके होंगे, यानी ज़िंदा नमा होंगे, लेकिन हकीकत में जुल्म व सितम जो एक दूसरे पे कर रहे हैं ये मुर्दा हो चुके होंगे। फिर एक दिन हमारा कायम हुक्म खुदा से ज़ाहिर होगा और अपनी अदालत के ज़रिए पूरी इंसानियत को दोबारा ज़िंदा कर देगा। पूरी इंसानियत अदालत से दोबारा ज़िंदा होगी। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये जो हमारे कुलूब हैं, आप खुद जानते हैं, सख्त हो जाते हैं। इसलिए बाद मुफस्सिरीन इसी आयत के ज़ेल में कहते हैं कि ज़मीन पर रहने वालों के ज़िंदा होने से मुराद युलय्यनुल कुलूब, इन लोगों के दिलों को खुदा दोबारा नरम करेगा, दिल दोबारा नरम होंगे। इन पर जो
آپس میں منافقت ہے، غیبت ہے، گناہ ہیں، خطائیں ہیں، ظلم ہیں، ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ یلین القلوب بعد قسوتها، اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ جیسے پتھر ہیں، ان کی مانند سخت ہو کے مردہ ہو چکے ہیں۔ اب ایک چیز کی ضرورت ہے کہ جو انہیں دوبارہ نرم کرے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ دل کا ٹوٹنا۔ اور انسان واقعاً ایسا ہی ہے، جب تک اس سے ضرب نہیں لگتی اس وقت تک اس کا دل نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ ضرب جو ہے، کوئی کاروبار میں نقصان ہو جائے، اپنے کسی عزیز سے کوئی ایسی خطا ہو جائے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اپنے بچوں سے بعض کا کوئی ایسا عمل دیکھتا ہے کہ انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور کسی وقت بھی خدا کی یاد آئے تو پھر بھی دل ٹوٹتا ہے۔ یہ انسان کے کچھ لمحات ایسے ہیں، آتے یہ توفیق سے ہیں، یہ بھی جب وہ چاہتا ہے تو آتے ہیں۔ یہ جو دل جب ٹوٹتا ہے نا انسان کا، اس وقت یوں سمجھیں کہ یہ مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، اور یہ مانگا کریں پروردگار سے، چونکہ جب تک یہ دل نہیں ٹوٹتا انسان سرکش، متکبر، وہ سمجھتا میں خود ہی خدا ہوں، جو کر رہا ہوں مجھے کوئی روکنے والا۔ لیکن جب دل ٹوٹتا ہے اس وقت اسے سمجھ آتی ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک عاجز سا بندہ ہوں اپنے پروردگار کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک لطف کیا ہے، ہم شیعوں پر۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں کبھی توفیق ہو نہ ہو ان کا دل ٹوٹے، لیکن خدا نے ہم سب شیعوں کے لیے ایک حرارت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ بہت ہی توجہ چاہوں گا، چونکہ سخت دل کو نرم کرنے کے لیے حرارت کی ضرورت ہے نا۔ جو آئے اس دل سے یہ جو زنگ لگا ہوا ہے گناہوں کا، یہ سرکشیوں، خطاؤں کا یہ جو زنگ ہے، اس کو صاف کرے، اس سے جلا بخشے۔ وہ حرارت ہمیں پروردگار ہر سال فراہم کر دیتا ہے، اور وہ حرارت کیا ہے؟ یہ سرکار کا فرمان ہے، فرماتے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ یہ حسین کی شہادت کے بعد اہل ایمان کے دل میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، اور ایسی حرارت پیدا ہو چکی ہے کہ جو کبھی بھی یہ حرارت جو ہے وہ نہیں بجھے گی۔ ہر سال یہ عزاداری، یہ جو ہم صف عزا پہ بیٹھتے ہیں اور یہ جو حسین کے لیے گریہ کرتے ہیں، اس سے ہمارا وہ دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نرم ہو کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ویسے تو اس گریے کے اور اس عزاداری کے بے پناہ ثواب اپنی جگہ، بے پناہ درجات اپنی جگہ، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ فرشتے رونے والے عزاداروں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور جب تک یہ گریہ کر رہا ہے وہ اس پر درود بھیج رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ رونے والا جو ہے وہ زہرا کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک جو فائدہ ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ سخت جو دل ہے، جو سخت ہو چکا ہے، وہ نرم پڑ جاتا ہے۔ گریہ حسین اس کا سارے زنگ اتار دیتا ہے، اسے دوبارہ اس قابل بنا دیتا ہے کہ اب اس پر نیکیوں کے پھول کھلیں، اب یہ عبد صالح بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ شخص۔ یہ گریہ ہمیں اس حد تک لے آتا ہے۔ آپ نے یہ روایات پڑھی ہیں، خطبہ ان روایات آپ کے سامنے شاید کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ گریہ کرنے والا اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے وطن سے اس نے جنم لیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ قلب مکمل طور پر آمادہ ہے، اب یہ شخص مکمل طور پر پروردگار کی عبودیت کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ حسین کے گریے نے اس کو تیار کیا ہے۔ لہذا اس گریے کی قدر و قیمت کو جانیے عزیزان۔ اس گریے کے بعد پھر اجازت نہ دیں ہم پر خواہشات نفسانی، ہم پر شیاطین، ہم پر ہمارے ہی ارد گرد دوسرے لوگ دوبارہ ہمیں سرکشی پر مجبور کریں۔ البتہ اس صف عزا کے بے پناہ فوائد ہیں۔ وہ جو ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ
صف عزائے حسینی ہے جو سب کو کھینچ لاتی ہے۔ ایک دوسرے کو بار بار دیکھتے ہیں اور پھر وہ ساری بغض و کینہ کی جو حالتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بے پناہ یہ جو اجتماع ہے اس کے بے پناہ فوائد ہیں۔ مومنین جب ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت سارے انقلابات طبیعت میں بپا ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ کیوں بہت زیادہ زور دیا گیا اجتماع پر، کیوں جمعہ پر بہت زیادہ زور دیا گیا؟ وہ اسی لیے کہ کسی بہانے سے اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھیں، ایک دوسرے کی وجود کی خوشبو لیں۔ ایک دوسرے کو دیکھنے سے بہت سارے شکوے، بہت ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، بہت ساری قربتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور ہمیں الحمدللہ جمعہ کی جماعت سے علاوہ پروردگار نے یہ 2 متبرک مہینے ماہ محرم اور ماہ سفر بھی دیے ہوئے ہیں کہ جس میں ہمارے دل دوبارہ احیاء ہو جاتے ہیں۔ اور اصل میں احیاء قلوب کا ایک ہی فلسفہ ہے عزیزان۔ یہ آیت جو ہے یہ ان آیات میں سے ہے کہ جو پروردگار نے مہدی زہرا کے بارے میں نازل کی، اور یہ عزاداری بھی اسی لیے ہے۔ یہ سید و شہداء ہم کو بار بار کیوں اکٹھا کر رہا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ تاکہ میرے مہدی کے ناصر بنو۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ لیکن اب یہ جو گریہ ہے، یہ جو عزاداری ہے، یہ بھی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس کے لیے بھی توفیق چاہیے، اس کے لیے محبت چاہیے، حب حسین چاہیے۔ اور رسالت مآب کا یہ فرمان موجود ہے ہماری کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ۔ پروردگار جب اپنے کسی عبد کے بارے میں ارادہ خیر کرتا ہے تو خدا اس کے دل میں حسین کی محبت کو شدت سے ڈال دیتا ہے، اور ان کی زیارت کی محبت کو شدت سے ڈالتا ہے۔ اہل علم، اہل فکر، ارباب دانش موجود ہیں جو عربی گرامر سے واقف ہیں، وہ قذف کا معنی جانتے ہوں گے۔ یہاں لفظ وضع نہیں آیا، قذف آیا ہے۔ یہ نہیں کہا آپ نے کہ محبت کو رکھا ہے۔ توجہ چاہوں گا، رسالت مآب یہ نہیں فرما رہے کہ خدا اس کے دل میں محبت حسین رکھ دیتا ہے، فرماتے ہیں قذفا، یعنی شدت سے محبت کو ڈالتا ہے۔ رکھنا اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، رکھ دی وہ محبت میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن قذف کہتا ہے کہ خدا اتنی شدت سے محبت کو ڈالتا ہے کہ یہ محبت محب کو محبوب تک لے جاتی ہے۔ جیسے کوئی کسی کو فائر مارے تو وہ گولی شدت سے جاتی ہے اپنے ہدف تک، اسی طرح پروردگار اس محبت کو اتنی شدت سے ڈالتا ہے کہ محب پھر اپنے محبوب کے خیمہ تک پہنچتا ہے، اس کے اہداف تک پہنچتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ السوء، اور اگر پروردگار اپنے کسی عبد کے بارے میں ارادہ خیر نہ کرے، خدا اس سے ناراض ہو جائے، خدا ارادہ کر لے کہ اسے میں نے ہر صورت میں عذاب دینا ہی دینا ہے، تو فرماتے ہیں کہ قذف فی قلبہ بغض الحسین و بغض زیارت، پھر خدا اس کے دل میں حسین کا بغض ڈال دیتا ہے، چونکہ مشیت الہی یہ طے کر چکی ہے کہ اب یہ شخص عذاب الہی کا مستحق ہو چکا ہے، اس نے کوئی ایسی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، خدا اسے دنیا کے اندر ہی سید و شہداء کے بغض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کی نجات اور دنیا والوں کی ہلاکت کا اب صرف ایک ہی معیار باقی رہ گیا ہے،
بہت ہی توجہ چاہوں گا۔ اگرچہ دنیا میں بے پناہ مذاہب ہیں اور سب سے بڑا اور آخری اور مذہب حق اسلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اسلام میں اہل ایمان اس سے بڑھ کر اس میں کوئی شک نہیں، لیکن 61 ہجری کے بعد جو کچھ ہوا ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ دنیا جو کئی ملتوں اور کئی مکاتب اور کئی ادیان میں تقسیم شدہ تھی، اب بالتدریج دنیا میں صرف 2 ہی دین ہیں، یا وہ حسین کے ساتھ ہے یا دشمن حسین کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا، چاہے وہ مسلمان ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس لیے رسالت مآب نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ لوگ یا محب حسین ہوں گے۔ اب محب حسین آپ دیکھ لیں دنیا میں 2 قسم کے ہیں، یا عزاداری بپا کیے ہوئے ہیں یا عزاداروں سے بھی محبت کرتے ہیں، یا بغض رکھیں گے، اور اہل بغض کو بھی آپ جانتے ہیں۔ اب اس میں اس تقسیم کے اندر اہل ایمان جو ہیں، جو کہ اسلام پر ہیں، اور اہل ولایت، ان کا درجہ سب سے بلند ہے، چونکہ یہ دین حق پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حق کو پھیلا رہے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ لیکن وہ جو دین حق پر نہیں ہے، حب حسین رکھتا ہے، اس کی نجات کی کوئی صورت ابھی بچی ہوئی ہے، اور وہ نجات پائے گا۔ ہماری روایات یہ کہتی ہیں کہ جب فرزند زہرا حضرت بقیۃ اللہ صلوات اللہ علیہ جب ظہور فرمائیں گے، ان کے ناصر 3 قسم کے ناصر ہوں گے۔ ایک تو وہی 313 ہیں جو کہ اصحاب خاص ہیں، جنہیں روایات میں اولیاء پروردگار کہا گیا۔ وہ بڑی بلند ہستیاں ہیں جن کے بارے میں امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجہول فی الارض و معروف فی السماء۔ یہ جو 313 ہیں، ہو سکتا ہے دنیا والے انہیں نہ جانتے ہوں، لیکن آسمان والے انہیں جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان میں سے چند ہوں، ابھی 313 نہ آئے ہوں، وہ اپنی جگہ، یہ اصحاب خاص ہیں۔ لیکن دوسرے مرلے پر مولا کے جو 3 قسم کے ناصر میں عرض کر رہا ہوں، بہت ہی توجہ چاہوں گا اپنے جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ ہمارے بزرگان تو ان چیزوں کو بار بار سن چکے ہیں۔ دوسرے قسم کے ناصر وہ 12,000 کا لشکر ہے کہ جو صرف اہل ایمان ہیں، یہی شیعان حیدر کرار ہیں، جو تیار ہوئے ہیں اپنے مولا کی نصرت کے لیے۔ لیکن یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، انہوں نے واقعاً اپنے اوپر کام کیا ہے۔ کہتے ہیں، روایت کہتی ہیں، ان میں سے ہر ایک دنیا کے 100 آدمی کے برابر ہے۔ اب اگر یہ 12,000 ہیں تو 12,000 کو 100 سے ضرب دے دیں، یہ کوئی چھوٹا سا لشکر نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا ایک لشکر ہے۔ اس کے بعد تیسرے مرلے پر انشاءاللہ، ان پر میں بعد والے انشاءاللہ جو پروگرام ہے، ہماری مجالس ہے، اس پر میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ ایک پوری گفتگو جو ہے وہ ناصرین پر ہوگی ہماری، صرف آج اشارہ کر رہا ہوں۔ تیسرے درجے کے ناصر کون ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں یہ وہ ہیں کہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف مذاہب اور ملت کے لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ دین اسلام پر نہ ہو، لیکن یہ سارے حب حسین رکھتے ہیں اور حسین کی نسل سے آنے والے مہدی کے منتظر ہیں۔ تشنہ عدالت ہوں گے، عدالت کی ندا بلند کر رہے ہوں گے، اور جب مولا ظہور فرمائیں گے تو یہ جب مہدی زہرا کی آواز سنیں گے، ان کی سیرت دیکھیں گے، ان کا عمل دیکھیں گے، تو پکاریں گے ہمیں ایسے ہی مسیحا کی ضرورت تھی، اور پوری دنیا سے مولا کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہیں سے ان کی نجات کی راہیں جو ہیں وہ کھلنی شروع ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ۔ تو اب میں بالترتیب چل رہا ہوں، ہر چیز اپنے دوسرے مرحلے سے جڑی ہوئی ہے۔ بات چلی تھی دلوں کے احیاء کی، عرض کیا دلوں کا احیاء عزاداری سے ہے، اور عزاداری محبت سے ہے۔ ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں، اور محبت یہ لطف الہی ہے،
اور یہ کوئی عام محبت نہیں ہے، سرکار رسالت مآب بار بار اس محبت کا اقرار بھی کرتے تھے اور پروردگار کو بھی کہتے تھے کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ یہ دعا ہماری کتابوں میں بھی ہے، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے کہ جب بھی مولا حسین کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے رسالت مآب فرماتے تھے اللہم انی احب الحسین، پروردگارا میں تیرا حبیب ہوں لیکن میرا حبیب حسین، فأحبہ، فرماتے تھے فأحبہ، اے پروردگار تو بھی حسین سے محبت کر۔ اور اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ تو حسین سے محبت کر، فرماتے تھے پروردگارا احبہ من یحبہ، اے پروردگار پوری دنیا میں جو بھی میرے حسین سے محبت کرے گا تو اس سے بھی محبت کر۔ اس لیے ہم روایات میں دیکھتے ہیں، یہ بھی فرمان ہے ہمارے پیغمبر کا، فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، جو بھی حسین سے محبت کرے گا وہ محب تو حسین کا ہوگا لیکن محبوب کبریا کا ہوگا، وہ پروردگار کا محبوب بن جائے گا۔ یہ جو آج ہم یہاں جمع ہیں، پروردگار کا شکر ادا کریں۔ پتہ نہیں ہمارے کون سے ایسے عمل تھے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت حسین کے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ سرکار حسین سراپا خیر ہیں۔ ہمارے حوزہ کے ایک استاد اس روایت کو بیان کر رہے تھے اور میں چاہتا ہوں آج آپ کی خدمت میں اشارہ کروں۔ کہہ رہے تھے کہ سید الشہداء وہ شہید ہیں کہ جن کی ولادت سے پہلے ان کی شہادت کی خبر ملی۔ دنیا میں کوئی ایسا شہید نہیں تھا۔ ابھی مولا دنیا میں تشریف نہیں لائے، جبرائیل نے جب رسالت مآب کو یہ بتایا کہ اب جو ہوگا تیرا فرزند تیری بیٹی کے گھر، وہ ہے جسے تیری امت اس حالت میں پیاسا تشنا وحیدن فریدا غریبا، تو رسالت مآب نے کہا کہ لا حاجت علی، مجھے نہیں چاہیے، میرے اندر اتنا تحمل نہیں ہے کہ میں اپنے اس فرزند کی یہ شہادت برداشت کروں، مجھے نہیں چاہیے۔ امیر المومنین کو بتایا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا پروردگارا لا حاجت علی، لیکن پھر جبرائیل نے کہا اے محمد حسین کو تو نہیں روک سکتا آنے سے، تجھے پتہ ہے تیرے حسین سے تو امامت کا سلسلہ چلنا ہے قیامت تک، اور تجھے پتہ ہے کہ خدا کا حسین کے آنے کے بعد جتنا بھی اس کائنات کو فیض پہنچنا ہے وہ حسین کے ذریعے پہنچنا ہے، اور تجھے پتہ ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی بشارت آدم سے لے کر خاتم تک سب نبی دیتے رہے، وہ اسی حسین ہی سے تو ظاہر ہونا ہے۔ پھر پاک پیغمبر نے کہا میں حاضر ہوں، سراپا خیر ہے میرے مولا، لیکن افسوس یہ ہے کہ البتہ بھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ مجھ پر بھی آ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں جس انداز سے سرکار سید الشہداء پر گفتگو ہونی چاہیے نہیں ہوتی، ہم یا رسالت مآب کا زمانہ بیان کرتے ہیں یا 61 ہجری کا، وہ جو درمیان والا حسین تھا وہ کیوں بیان نہیں ہوتا؟ یہ المیہ ہے، یعنی اتنی حب ہے ہمارے اندر لیکن ابھی تک مولا پر نہ وہ کام ہو رہا ہے، نہ حسینیت ابھی بیان ہو رہی ہے۔ یہ البتہ مجھ پر بھی یہ اعتراض ہو سکتا ہے، مجھ پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ سید الشہداء سے محبت کیوں انسان کو محبوب خدا بنا دیتی ہے، اس کی کیا وجہ ہیں، اس کی کیا شکلیں ہیں، صرف ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اختصار سے اشارہ کروں گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ میرے مولا کی زندگی بھری پڑی ہے ان واقعات سے۔ یہ امام کی جوانی کا واقعہ ہے، بہت ہی توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا رخ کو موڑ رہا ہوں۔ مولا ایک دفعہ جوانی کا عالم ہے، گزر رہے ہیں مدینہ سے باہر، ایک باغ کے قریب سے گزرے، دیکھا ایک غلام منہ میں روٹی ڈال رہا ہے لیکن اس کے سامنے ایک کتا کھڑا ہے، پھر وہ منہ سے روٹی نکال کر اس کتے کو کھلا دیتا۔
خود نہیں کھاتا۔ بہت ہی توجہ چاہوں گا۔ سید الشہداء نے پوچھا ہے غلام یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور یہ یہودی کا باغ ہے، یہ اس کا باغ ہے، 2 دن سے بھوکے ہیں، ہمیں اس نے کھانا بھی نہیں پہنچایا، میں اس کے باغ کا نگہبان ہوں اور یہ کتا بھی میرے ساتھ نگہبان ہے۔ آج کہیں سے مجھے ایک روٹی ملی ہے، لیکن جب میں اسے کھانے لگا ہوں تو یہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہے، یہ کتا، اس کی آنکھوں میں بھوک ہے اور اس کی بھوکی آنکھوں سے مجھے شرم آئی، میں نے وہ روٹی اس کو کھلا دی۔ سرکار سید الشہداء نے جب یہ ماجرا سنا کہنے لگے یہیں کھڑے رہو۔ واپس گئے، اس یہودی سے کہا اس باغ کی کیا قیمت ہے اور اس غلام کی کیا قیمت ہے اور اس کتے کی کیا قیمت ہے، سارے پیسے اسے دے دیے۔ وہ باغ خریدا، آتے ہیں اس غلام کی طرف، کہنے لگے سب سے پہلے تو تجھے میں اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، یہ باغ تیرا ہے، تو آج کے بعد اس مالک ہے اس باغ کا، آج کے بعد اس کتے کا خیال رکھنا۔ توجہ چاہوں گا، محبت حسین کیا ہے؟ کہنے لگے تو آج کے بعد اس کتے کا خیال رکھنا۔ ہمارے ہاں بسا اوقات ہم کتے کو، نجس تو ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نجس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کتے کو مارنا چاہیے، کتے پر ظلم کرنا چاہیے۔ شریعت نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ نجس ہے، اس کو ساتھ نہ سلاؤ، اس کے ساتھ مل کر نہ کھاؤ ایک برتن میں۔ بہت ساری روحی جسمانی بیماریاں اس سے ہوتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی ایک بہترین مخلوق ہے۔ یہی فقہ جو کہتی ہے کتا نجس ہے، وہی کہتی ہے کہ کتے کا شکار بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ شکاری کتا اگر شکار کرتا ہے، حفاظت کے لیے آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اصحاب کہف کے کتے کی اتنی تعریف ہوئی ہے۔ اب نجس ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ مولا نے صرف ایک کتے کی حیا پر، اس نیکی پر پورا باغ بھی بخش دیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ وہ حسین جو جانوروں پر اتنا مہربان ہے، وہ انسانوں پر کتنا مہربان ہے۔ میں جس نقطے کی طرف لانا چاہتا ہوں، آج ہم صفِ عزائے حسینی پر ہیں، ہمارا امام حیوانوں پر اتنا مہربان ہے تو ہم پر کتنا مہربان ہے۔ جب بھی صفِ عزا پہ آئیں، مانگیں سید الشہداء کا واسطہ دے کے، اپنے دل کو جوڑیں اپنے امام سے۔ میرے 8واں امام فرماتے ہیں کہ تم امام کو کیا جانتے ہو؟ تم جانتے ہو امام کون ہے؟ امام تمہارے سگے بھائی سے بھی زیادہ سگا، تمہارے مہربان، فرماتے ہیں اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہوتا ہے کہ جو دودھ پیتے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ جس طرح وہ اس دودھ پیتے بچے کے لیے مہربان ہوتی ہے، امام اس سے زیادہ تم لوگوں کے لیے مہربان ہوتا ہے۔ امام اس سے زیادہ مہربان ہوتا ہے۔ ہمارے امام تو وہ ہیں کہ جن کے وجود کی خیر و برکت کتوں پر، حیوانوں پر بھی پہنچ رہی ہے، ہم تو ان کے محب ہیں۔ کہ یہ معمولی تقسیم نہیں ہے، یہاں آنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں لیکن آ نہیں سکے، یہاں آنا بہت بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حوزہ علمیہ نجف کے اندر ہمارے ایک استاد تھے، مجتہد تھے لیکن نابینا تھے۔ یہ کم کے ایک استاد بیان کر رہے ہیں کہ نجف کے ہمارے ایک استاد تھے، نابینا تھے لیکن حافظہ تھا ان کا۔ وہ اپنے ایک شاگرد کو کہتے تھے کہ فلاں کتاب اٹھاؤ پڑھو، وہ پڑھتا تھا اور وہ اس سے درس دیتے تھے، آگے تشریح وہ خود ہی کرتے۔ لیکن وہ ایک خاص شخص کے ذمہ لگائی ہوئی تھی انہوں نے یہ بات، ہر ایک کے ذمہ نہیں لگاتے۔ ایک طالب علم تھا جس کے ذمہ لگایا تھا، وہ حدیث کی کتاب اٹھا لیتا، ایک حدیث پڑھتا، وہ نابینا استاد کہتے اب ٹھہر جاؤ، اس کی تشریح کرتے، اس پہ درس دیتے، پھر کہتے ہاں اب بعد والی حدیث پڑھو۔ اب وہ جو طالب علم تھا وہ ایرانی تھے، چھٹی لیتے ہیں اپنے استاد سے کہ میں واپس ایران جاؤں، اپنے عزیزوں کو مل آؤں، لیکن جب آتے ہیں واپس تو وفات ہو جاتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور جب ان کے استاد کو، وہ جو نجف کے اندر استاد تھے، جب ان کو پتہ چلا تو بڑا انہوں نے گریہ کیا اپنے اس شاگرد کی وفات پر۔ کہنے لگے اب چونکہ یہ نہیں ہے تو میں تمہیں اس کے بارے میں
ایک خواب جو میں نے دیکھا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں. اپنے شاگردوں کو کہنے لگے میں نے ایک دن خواب میں دیکھا, بہت ہی توجہ چاہوں گا عزیزان, میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سید الشہداء کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. مولا کرسی پر تشریف فرما ہے, چہرے پہ جلال ہیبت. میرا دل کرتا ہے جاؤں مولا کے پاؤں چوموں, مولا کے ہاتھوں پہ بوسہ دوں, لیکن اتنی ہیبت ہے حسین کی. میں وہیں بیٹھا. سید الشہداء جناب ابو الفضل عباس کو کہتے ہیں, عباس وہ رجسٹر اٹھا کے لاؤ جس میں ہمارے عزاداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں. ایک رجسٹر اٹھا کے لائے, دیکھا, کہنے لگے اس میں اس کا نام کاٹ دو, یہ ہماری صف عزا کے لائق نہیں رہا. پھر ایک نام لیا, مولا نے کہا اس کا نام ضرور لکھو. جو نام لیا تو اس استاد نے وہ نام سن لیا کہ یہ تو میرے ہی ایک شاگرد کا نام. خواب ختم ہو جاتا ہے. صبح جب کلاس شروع ہوئی, بہت ہی توجہ چاہوں, وہی شاگرد آیا, کہنے لگے کلاس کے بعد میرے پاس آنا, تم سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا. کلاس ختم ہوئی, کہنے لگے کہ رات کیا ہوا تھا, کل تو نے کون سا ایسا کام کیا؟ کہنے لگا کچھ بھی نہیں, روٹین کی زندگی ہے. انہوں نے کہا نہیں, کچھ ہوا ہے, مجھے بتا. چونکہ میں نے جو خواب دیکھا ہے یہ خواب بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے. کون سا ایسا نیا کام کیا تو مجھے بتا صحیح. کہنے لگا ہاں, رات کو میں جب مولا کے حرم کی زیارت کے لیے نکلا تو واپسی میں ایک دکان سے میں نے مصائب کی کتاب خریدی. گھر جب کھانا کھانے لگا تو میں نے بھی بچوں کو کہا آج کے بعد رات کے کھانے سے پہلے تھوڑا سا ذکر مصائب حسین کیا کریں گے, پھر کھانا کھایا کریں. اور پہلی دفعہ میں نے کتاب کھولی, اپنے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مولا کی مصیبت پر تھوڑا سا گریہ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد کھانا کھایا تھا تو یہ استاد رونے لگے, کہنے لگے یہی جو تو نے قصد کیا اور ارادہ کیا ہے, تجھے پتہ ہے سید الشہداء نے تجھے اس رجسٹر میں لکھ لیا ہے. اللہ خدایا ہم سب کا نام وہ رجسٹر میں ہو. عزیزان, اس صف عزا کی قدر کو جانیں. یہ حسینی تو ہیں, یہ مولا کے لکھے ہوئے نام ہیں. یہ ایسے نہیں آپ لوگ ادھر آئے, ہم یہاں ایسے اکٹھے نہیں ہوئے. یہ کوئی عمل تھا, مولا کو پسند آیا, یہ ابو الفضل عباس سے منگوا کر مولا نے ہمارا نام لکھا ہے. اور انہی حسینیوں نے تو کل دنیا پر حکومت کرنی ہے. یہی حسینی تو ہیں جو کل مہدی کے ناصر بنیں گے. میں نے کل بھی ایک جگہ پہ یہ روایت بیان کی ہے, لوگوں کو ہمارے سیاہ لباسوں پہ اعتراض ہوتا ہے, ہمارے سیاہ علم پہ اعتراض ہوتا ہے. ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے, یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مشرق سے, خراسان سے ایسے لوگوں کی جماعت ظاہر ہوگی کہ جو سیاہ علم لے کر آئیں گے اور وہ امر بالمعروف کریں گے, نہی عن منکر کریں گے, اور اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَلِيفَةَ اللَّهِ الْمَهْدِي فِيهَا. اور یہ وہی لوگ ہیں, یہ سیاہ پرچم والے وہی تو ہیں جن میں میرا بیٹا مہدی جو خلیفہ خدا ہے یہ بھی انہی میں سے ہوگا. یہ عظمت کو, یہ سید الشہداء کی عزا کی عظمت کو, اس قدر کو ہم جتنا بھی پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کم ہے. پروردگار ہم سب کو حقیقی معنوں میں اس دسترخوان عزائے حسین پر ہمارے یہ چند آنسو, یہ گریہ ہماری نجات کا باعث قرار دے. یہ ہماری دعا ہے. ٹائم بہت محدود ہے, میں چند جملے مصائب کے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. عزیزان, آج پہلی محرم ہے, کل محرم کا چاند جسے ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا, زہرا کی بیٹیوں نے اسے جنگلوں اور بیابانوں میں دیکھا. یہ چاند نہیں ہے. میرا دل کر رہا ہے تھوڑا سا میں وہ الوداع کے واقعات کی طرف اشارہ کروں. سید الشہداء کا ایک سخت مصائب جو ہے نا, وہ
مدینہ سے الوداع ہے سید الشہداء کی۔ دیکھیں ہمارے پیغمبر نے جب ہجرت کی تھی نا مکہ سے، تاریخ لکھتی ہے کہ جب مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے کئی دفعہ مڑ کر پیچھے مکہ کی طرف دیکھا ہے رسول نے۔ اپنے وطن سے جدائی سخت ہے، اور جب بھی مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ سے کوئی آتا تھا تو پوچھتے تھے کہ مکہ میں فلاں جگہ پہ وہ ایک درخت تھا، وہ اپنی جگہ پر ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو مکہ تھا نا، لیکن مدینہ وہ جہاں خود پیغمبر کی قبر ہو، جہاں ماں زہرا کی قبر ہو، جہاں حسن مجتبیٰ کی قبر ہو، کیا سمجھتے ہیں حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا اجرکم علی اللہ کوئی آسان تھا؟ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ اور کس عالم میں میرے مولا نے مدینہ چھوڑا، جب میرے مولا چلے تھے تو کیا عالم تھا، اور جب واپس اجڑے ہوئے لوگ جب واپس آئے تھے مدینہ اس وقت کیا عالم تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ واپس قافلہ آیا تھا نا تو بی بی کلثوم نے جب دور سے مدینہ کی دیواریں دیکھی نا تو اس وقت بی بی کے منہ سے بلاخر ان کے لبوں سے یہ نکلا، کہنے لگی مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے شہر اب ہم تمہارے قابل نہیں رہ گئے۔ کیوں میری بی بی، کیوں آقا زادی، کیا ہوا؟ فرماتی ہیں کہ خرجنا من قبل اہلینا جمع، جب ہم اس مدینہ سے نکلے تھے میرا بھائی حسین موجود تھا، اکبر موجود تھے، قاسم موجود تھے، عباس موجود تھے۔ رجعنا لا رجالا ولا بنینا، لیکن کس حالت میں ہم واپس آئے ہیں؟ نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ اصغر رہا، نہ کوئی جوان بچا، نہ کوئی بچے بچے ہمارے۔ اجرکم علی اللہ۔ سید الشہداء آتے ہیں قبر نانا پہ، جب جانے کا پروگرام بن گیا نانا کی قبر پہ آئے، آ کے قبر پر گر گئے ہیں میرے مولا، کہنے لگے نانا اب تیری امت تیرے حسین کو مدینہ میں رہنے نہیں دیتی، نہیں رہنے۔ قبر پر گر گئے تو تھوڑا سا وہ عالم آیا، آنکھ لگی تو اپنے نانا کو دیکھا، کہہ رہے ہیں حسین میں تو تیرا منتظر ہوں، کب آئے گا میرے پاس؟ شاء اللہ ان یراک قتیلا، حسین خدا چاہتا ہے اس راہ میں تجھے قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا۔ آنکھ کھلی، کہنے لگے پروردگارا تیری رضا پہ راضی ہوں، اگر تیرا یہی ارادہ ہے تو تو مجھے اس عمر کی طرف لے جا جس پہ تو بھی راضی ہے، تیرا رسول بھی راضی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اب وداع کا ٹائم ہے، اب چل پڑے جنت البقیع کی طرف۔ سب سے پہلے اپنے بھائی کی قبر کی طرف گئے ہیں، حسن مجتبیٰ سے الوداع ہونے کے لیے گئے ہیں۔ اب وہاں کس طرح الوداع ہوئے میں نہیں آتا اس کی طرف، لیکن اس کے بعد ایک گمنام قبر کی طرف میرے مولا چل پڑے ہیں کہ جو دنیا کی نگاہوں سے مٹی ہوئی ہے، لیکن مورخین یہ کہتے ہیں یہی حسین جب نانا کی قبر کی طرف جا رہے تھے، بھائی کی قبر کی طرف جا رہے تھے، صاحب وقار اور سکینہ بڑے اطمینان سے قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے، لیکن جب ماں کی گمشدہ قبر کی طرف جا رہے تھے اس بچے کی طرح دوڑتے ہوئے جا رہے تھے جو دوڑ کر ماں کے دامن سے لپٹنا چاہتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آتے ہیں ماں کی قبر پر، کہتے ہیں السلام علیکہ یا اماں یا حسین، ماں زہرا تجھ پہ حسین کا سلام ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ اب یہاں ہمارے بعض عرفاء اہل دل اہل معنی یہ کہتے ہیں کہ جب سید الشہداء نے ماں کو سلام کیا نا تو وہاں سے 3 جواب آئے، البتہ یہ جواب اہل دل کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ماں نے پہلا جواب تو یہ دیا علیک السلام یا غریب الام، او ماں کے پردیسی بیٹے حسین تجھ پر میرا بھی سلام ہو۔ اجرکم اللہ۔ اور دوسرا جواب آیا علیک السلام یا عطشان الام، وہ ماں کے پیاسے حسین تجھ پر زہرا کا سلام ہو۔ جو تیسرا جواب ہے یہ بڑا سخت تھا، فرماتی علیک السلام یا سحقان الہم، سحقان اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لاشے پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ وہ میرے حسین تیرے جسد پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، تجھ پر میرا سلام۔
آخری ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو، بہت سارا مسائل تھا میں نے چھوڑ دیا۔ عبداللہ بن سنان کوفی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اسی دن پہنچا ہوں مدینے میں جب سرکار مدینے سے الوداع ہو رہے تھے۔ میں نے دیکھا مدینہ کے در و دیوار ہو رہے ہیں، عجیب عالم تھا مدینہ کا، لوگوں کے چہرے زرد ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ بازار بند ہیں۔ میں تو خرید کے لیے آیا تھا۔ کہنے لگے تجھے نہیں پتا چراغ قبر پیغمبر حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مدینے کی رونق مدینے کو چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میں بھی دوڑتا ہوا محلہ بنی ہاشم آیا تو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، تو میں بھی اس ہجوم میں نے دیکھا سرکار سید الشہداء کرسی پر بیٹھے ہیں، اونٹ تیار ہو رہے ہیں، قافلہ تیار ہو رہا ہے۔ 70 اونٹوں پر تو مشکیزیں تھے، پانی کے خیمے تھے، 100 سے زیادہ لوگ تھے جو مولا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے۔ پھر میں نے دیکھا ایک گھر ہے کہ جس کے اطراف میں جوانان بنی ہاشم کھڑے ہیں، وہاں محمل آ رہے ہیں، کجاوے آ رہے ہیں، بیویوں کو سوار کیا جا رہا ہے۔ میں بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ایک 13 سالہ بچہ ایک بوڑھی خاتون کو سوار کر رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ حسن کا یتیم قاسم ہے، اپنی ماں کو محمل میں سوار کر رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا علی اکبر سوار کر رہا ہے۔ پھر میں نے باقی لوگوں کو دیکھا، بیویاں آ رہی ہیں، سوار ہو رہی ہیں محملوں پر، کجاووں پر۔ کہنے لگا پھر بیت الشرف کے دروازے پر ایک ایسی بی بی آئی، میں نے دیکھا حسین اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، بنی ہاشم کے جوانوں نے گھیرا ڈال لیا اور غازی نے آ کے بی بی کا ہاتھ پکڑ لیا اور لے کے چل پڑے محمل کی طرف۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے تو نہیں جانتے، یہ شریکۃ الحسین ہے، یہ زینب ہے۔ اب بی بی کو لے کے سرکار غازی محمل کی طرف جب آئے نا تو غازی نے اپنا زانو زمین پہ رکھا، کہا آقا زادی میرے زانو پہ قدم رکھ۔ کس شان سے زینب کو سوار کیا! ایک یہ سواری تھی زینب کی اور ایک 11 محرم کی سواری تھی۔ اب یہاں کوئی کجاوے اور محمل نہیں تھے، بے کجاوے اونٹ، بے پناہ اونٹ تھے۔ اور بی بی کا کیا عالم تھا، ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ جب ظالموں نے کہا نا کہ سوار ہو جاؤ اونٹ پر، اب بی بی کو کون سوار کرنے والے تھے؟ صرف تاریخ یہ کہتی ہے کہ زینب نے نظرت یمینا و شمالا، زینب کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی، صرف یہ کہا غازی کہاں ہو، اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، آج مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ ماتم